देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। कराची की आवाज़, कराची की पहचान, कराची का शेर, कराची का चेहरा, कराची की शान, कराची की आन, जनाबे फैसल रज़ा आमदी साहब। ऐसे ही एक दास्तान इश्क मेरे पर एक अमानत थी। अडियाला जेल थी, नवंबर का महीना था, अमावस की रात थी। जो कानून और आइन के दायरे में चलेगा वो सर आंखों पर, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करने वाला कभी दहशत गर्द नहीं हो सकता। जियाउल अमीरुल मोमिनीन बन के आ गया। और ये जो आजकल नया नमूना आया हुआ, जब सच बोलो बंद कर देते हैं। कराची की आवाज़, कराची की पहचान, कराची का शेर, कराची का चेहरा, कराची की शान, कराची की आन, जनाबे फैसल रज़ा आमदी साहब। माशाअल्लाह, फैसल भाई का खैर मकदम है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है इसमें खुदा के साथ। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन तो असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। वक्त कम है और मैं अपने अल्फाज का खुद जिम्मेदार हूँ। इन अल्फाज पे मैंने 4 बार जेल काटी और मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर 5वीं बार भी हो जाए। तो जो कहना है वो कह के रहेंगे। इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद की लाजवाल महफिल, हाज़रीन महफिल, मुंतज़मीन महफिल, JDC इंतज़ामिया और तमाम इंतज़ामिया जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, उन तमाम को अस्सलाम वालेकुम। इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद की लाजवाल दास्तान आपने देखी। मैं तो सिर्फ दलील का कायल हूँ और दलील का जवाब दलील से देना मेरी आदत है। जो कहते हैं कि किसने मनाया ईद मिलादुन नबी, ना उसने मनाया ना उसने मनाया ना उसने मनाया, तो तुम क्यों मनाते हो? तो मैं उनको कहूँगा काश कुछ पढ़ लिया होगा, काश कुछ पढ़ लिया होगा। ईद कहते हैं खुशी को, मिलाद कहते हैं दरूद को, नबी ईद मिलादुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दरूद भेजना ईद मिलादुन नबी का जुज़ है। बहुत तेजी से चलेंगे आज, जफर भाई ने टाइम ही नहीं छोड़ा। ईद मिलादुन नबी मौलाना साहब तुम मनाओ या ना मनाओ, अल्लाह और उसके फरिश्ते हर वक्त मना रहे हैं। और जाके कुरान में आयत पढ़ लेना, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते हैं मोहम्मद आप पे दरूद भेजते हैं, दरूद भेजते हैं ना बरकत ना रहमत। अरबी में बरकत, अरबी में रहमत। दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते हैं मोहम्मद आप पर दरूद भेजते हैं। और ईमान वालों, तुम पर लाजिम है कि दरूद भेजो, तस्लीम करो। दैट्स ऑल। अल्लाह और उसके फरिश्ते। अब सोच के तुम बता देना कब से भेज रहे हैं और कब तक भेजेंगे। जब से खुदा है भेज रहा है, जब तक खुदा है भेजेगा। अज़ल से लेके अब तक सिर्फ दरूद की महफिल, सिर्फ दरूद की महफिल। ऐसे ही एक दास्तान इश्क मेरे पर एक अमानत थी। अडियाला जेल थी, नवंबर का महीना था, अमावस की रात थी, सख्त सर्दी थी, हाई सिक्योरिटी बैरक थी। ये हाई सिक्योरिटी बैरक अडियाला जेल में बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुआंतानामो जेल है। पिंजरे, एक 4 दीवारी में पिंजरे, आम जेल से आधा किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह जहां शायद कौवे और परिंदे भी नहीं आते। और एक दिन इत्तफाक हुआ
کہ بے شمار لوگ جیل کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے، ان سب کو ہائی سیکیورٹی بیرک کے اندر شفٹ کرنا شروع کیا۔ رات 10:30 بجے سے لے کے صبح فجر تک 1 مہینہ 13 دن جو قادری صاحب یا منقبتیں پڑھ رہے تھے، وہ منقبتیں رات 10:30 بجے شروع ہوتی تھی اور صبح فجر تک چلتی تھی۔ ایک ایسے عشق کی داستان جس کو نہ کوئی صحافی کور کر سکتا تھا، نہ کیمرہ کور کر سکتا تھا، نہ کوئی وہاں پہ جرنلسٹ موجود تھا، نہ کوئی موبائل فون موجود تھا، نہ کوئی یہ دیکھنے والا موجود تھا کہ آیا یہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام پڑھنے والے، مولا علی کی شان میں قصیدہ گوئی کرنے والے یہ کون لوگ ہیں۔ اور جب کھانا دینے والے سے میں نے استفسار کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس نے کہا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان گرفتار کر کے لائے گئے، کسی کی میراث نہیں، جو قانون اور آئین کے دائرے میں چلے گا وہ سر آنکھوں پر، لیکن محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ ان کو بھی سلام۔ ہم اس جز کو اپنے سے ہرگز الگ نہیں ہونے دیں گے جو اتحاد کی صورت میں مملکت خداداد پاکستان کو اس وقت مطلوب ہے۔ وہ علماء جو غیر ضروری گفتگو کر کے ان دوریوں کو بڑھا رہے ہیں، میں ان کو یہ بتاتا چلوں، شیعہ سنی اتحادی اس ملک کا مستقبل ہے، اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کا دستور ہے، اس ملک کی روانی ہے، اور یہی اتحاد اس ملک کو سروائیو کرائے گا۔ آنکھوں دیکھی میں، چشم دید گواہ میں، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ دیوبندی ہونا ضروری ہے، نہ اہل حدیث ہونا ضروری ہے، نہ کرسچن ہونا ضروری ہے، نہ ہندو ہونا ضروری ہے، نہ سکھ ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے تو صرف ایک شرط ہے کہ جو محمد و آل محمد کا ذکر کرے وہ صرف اور صرف حلال زادہ ہونا چاہیے۔ دین کو مختلف انداز میں اپنایا گیا۔ آج کی تقریر کا محور وہ ٹاپک ہے جہاں میں اب آ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کس کو ناگوار گزرے، لیکن یہ گفتگو آج اتنی ضروری ہے کہ شاید مملکت پاکستان کو اس سے پہلے اس گفتگو کی ضرورت نہیں تھی۔ دین کو اپنے اپنے انداز میں استعمال کیا۔ دیکھیں دین خدا شروع ہوا، دین اسلام نہیں، دین خدا۔ اسلام ان میں سے ایک حصہ ہے جس میں دین مکمل ہوا۔ حضرت آدم سے لے کے سرکار دو عالم تک جتنے بھی انبیاء آئے مقابلہ ان کا بادشاہت سے رہا۔ اس دین خدا کی ضد کا نام بادشاہت ہے۔ کتنے انبیاء آئے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی بادشاہ کھڑا رہا۔ کبھی فرعون اپنے حساب سے آ گیا، صبح کہتا تھا عوام میں کھڑے ہو گئے میں سب سے طاقتور ہوں، دیکھنا کل بارش ہوگی، گھر میں جا کے الٹا لٹک جاتا تھا کہ اللہ میں کہہ کے آ گیا اب عزت تو رکھ، اور بارش ہوتی تھی۔ نمرود، شداد، یزید، اموی بادشاہ، عباسی بادشاہ، آل سعود، ضیاء الحق امیر المومنین بن کے آ گیا، اور یہ جو آج کل نیا نمونہ آیا ہوا یہ ریاست مدینہ لے کے آ گیا۔ اچھے خاصے خاموش بیٹھے تھے میاں، طالبان کو معافی کا اعلان دینے کا تم نے اعلان کر کے ہمیں جگاتا ہے۔ ثابت ہو گیا جس کے نطفے میں ہی مسئلہ ہو، نطفے میں وہ لبادہ بدل کے پھر اپنے اصل پہ ضرور آتا ہے۔ تو ریاست مدینہ ہی آج کا ٹاپک ہے۔ چاہتا تو یہاں پہ پوری تفصیل سے ایک ریسرچ رکھتا، لیکن اب ٹائم کم ہے، تو پھر کبھی صحیح تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم بھی میدان میں، اور نوجوانوں کے اسٹڈی سرکل کا آغاز اگلے ہی مہینے سے کر رہے ہیں، ہر ضلع میں خود جا کے تیار کر رہے ہیں۔ تو ریاست مدینہ کا تاثر ہی غلط، مدینہ کا تمام قدیم نام توبہ، بعد میں یثرب بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے قدم مبارک پڑے مدینہ النبی ہو گئے۔
نبی کا شہر ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا اور جب قبر مبارک میں آرام کرنے گئے تو مدینہ منورہ ہو گیا، نور والا شہر۔ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ النبی کہتے ہیں نبی کے شہر کو، مدینہ منورہ کہتے ہیں جہاں نور آرام کر رہا ہے وہ منور ہے، منور ہے، مدینہ ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک تو بڑا مسئلہ ہے بھائی، عالمی بھکاری جب کسی بادشاہ کے برابر میں بیٹھ جائے تو وہ سمجھتا ہے میں بادشاہ ہو گیا۔ تو میرا بھائی تم کبھی بھی بادشاہ نہیں بن سکتے، بالکل اسی طرح جس طرح گدھے کو مربع کھلانے سے وہ کبھی گھوڑا نہیں بن سکتا۔ آج جب سے قیام پاکستان سے لے کے اب تک کوئی مائی کا لال ثابت کر دے سڑک پہ کھڑے ہو کر کہ مجھے انصاف ملا ہے تو اس کو 2 ہاتھ سے سلام کروں گا۔ میں تو خود آپ کے سامنے سب سے بڑی دلیل کھڑا ہوں جس کو نہ پارلیمنٹ نے انصاف دیا نہ سپریم کورٹ نے دیا۔ تم میں ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے تحریک طالبان پاکستان کو معافی دینے کی بات کی؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہارے گھر کے مالیوں کی 60 پشتوں میں کوئی شہید نہیں؟ کیا تم بھول گئے APS کا واقعہ؟ کس طرح معصوموں کو شہید کیا؟ امام بارگاہ حیدری، امام بارگاہ علی رضا، نشتر پارک، مون مارکیٹ، جامع نعیمیہ، ہزارہ، گلگت بلتستان کے 1 لاکھ سے زائد شہداء کے لواحقین آج تم سے پوچھنا چاہتے ہیں میاں یہ محمد مصطفیٰ کا تو اسلام نہیں لگتا؟ جس شہزادے کی قدم بوسی کرنے گئے ہو یہ تو وہی کا اسلام ہے جو 1700 میں وجود میں آیا۔ تم ہوتے کون ہو قصاص کا فیصلہ کرنے والے؟ تم میں ہمت کیسے ہوئی کہ تم پاکستانیوں کے قاتل کو معاف کرو گے؟ اور تم نے یہ اعلان کر کے ہمیں جگا دیا، ہم بھی آج عہد کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے دن میں یہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہم پر واجب ہو گیا، اے عمران خان تجھے تیرے اقتدار سے نکال کے تیری اوقات پہ پھینکنا اب ہم پر واجب ہے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ پاکستان میں عالمی طاقتوں نے فائنل فیصلہ کر لیا پاکستان کو عراق اور شام بنانے کا۔ جون 2015 میں سازش کے پیچھے میں لگا، 17 میں نے اس کو تسخیر کر لیا کہ ان کا نشانہ کیا ہے۔ الحمدللہ بے فکر رہو، ہم بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے اندر بھی موجود ہیں، ہم ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اندر بھی موجود ہیں، ہم CIA کی بھی سارے راز جانتے ہیں، ہم نے موساد کو بھی نمٹا ہوا ہے، ہم نے خاک کو بھی نمٹا ہوا ہے، ہم نے بادشاہوں کو بھی نمٹا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر وہی کچھ ہوگا جو آج لبنان میں ہو رہا ہے، کیونکہ لبنان میں بھی وہی ڈیزائن اپنایا گیا جو پاکستان کے لیے اپنایا گیا کہ ایندھن کے کرائسس کے اندر لے آؤ۔ کیا آپ لوگ بھول گئے مارچ کے 3 مہینے میں 2020 کے اندر ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں جب آیا تو مجھے اس وقت کی ضرورت تھی اور آتے کے ساتھ ہی میں نے یہ آگاہ کیا لائیو پروگرام میں کہ آدھے گھنٹے کے بعد دنیا میں وہ تماشا شروع ہونے والا ہے جو آج کے بعد قیامت تک یہ دن واپس نہیں آئے گا کہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کر کے اس کو اتنی منڈی پہ لے جایا جائے گا جہاں 100 سال کے لیے امریکہ تیل کو ذخیرہ کرے گا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہی تیل کی قیمتیں گرنا شروع ہوئی۔ پاکستان کے صحافی کہہ رہے تھے جناب تیل کا اتنا ذخیرہ ہے کہ اب وہ سمندر میں بہنا شروع ہو گیا۔ میں ان کو کہوں گا اسی لیے تو میں کہتا ہوں مالکان کے نوکر نہ بنو، صحافی بنو۔
صحافی بن پفنگ کر کے ٹی وی پہ بیٹھ کے مالکان کے دیے ہوئے ایجنڈے جو عرب بادشاہات سے آتے ہیں وہ پاکستانیوں کو سنا کے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا بند کر دو. 2 جماعتیں پڑھ کے آؤ پہلے. وہ تیل جب پوری دنیا بند ہوگی تو وہی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. جب سچ بولو بند کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ آگاہ کیا کہ دنیا بند ہوگی تو تیل ذخیرہ ہوگا. چلتی دنیا میں تو 1 لیٹر پیٹرول نہ بچے بھائی, اور تیل ذخیرہ کر لیا گیا. میں چیخ چیخ کے کہتا رہا ان حکمرانوں کو, یہی وقت 18 سینٹ پر بیرل کے اندر تیل کو ذخیرہ کر لو لے کے. لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہو گیا. قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ اس پروگرام کے ٹھیک 4 گھنٹے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹی وی پہ آیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ تاریخی گراوٹ کا ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلے 100 سال کے لیے اپنے اسٹریٹجک ذخائر کے اندر تیل کا اضافہ کر دیا. کاش 18 سینٹ میں اٹھایا ہوا تیل آپ کے سامنے ہوتا. دیکھیں ہم تنقید نہیں کرتے, ہم حل ساتھ میں دیتے. ہم نے حل ساتھ میں دیا. میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب کچھ دنوں بعد آپ کو اس کا نظارہ نظر آنا شروع ہوگا کہ پاکستان کے لیے کیا حالات طے کر دیے ان عالمی طاقتوں نے. پاکستان کے اندر ہر صورت تیل کا بحران آئے گا, اس کے ساتھ مہنگائی کا طوفان آئے گا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ جب بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو خالی گھڑی کا تحفہ لے کے آ جاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اسی طرح تیل لیجیے ڈائریکٹ. دیکھیں پاکستان میں تیل 3 ہاتھوں میں ہوتا ہوا آتا ہے. ہم اوپن مارکیٹ سے تیل اٹھاتے ہیں. وزراء اگر بیان کر رہے ہیں $85 $82 پر بیرل تیل ہے تو کیا یہ آج نلکوں میں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ 1 مہینے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. 1 مہینے پہلے $65 پر بیرل تیل تھا, لیکن یہاں پر آج $85 کی بات کی جاتی ہے. آپ تو شہزادے کے پاس جاتے ہیں تو اس شہزادے سے جا کے کہیے کہ ہمیں بالکل ویسے ہی تیل دو, ڈائریکٹ دو. ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں, ہم تمہاری بادشاہت کی حفاظت کرتے ہیں, تو ہمیں تیل بھی ڈائریکٹ دو. تو یہ تیل آپ کو $2.35 پر بیرل ملے گا. تمام ٹیکس دینے کے بعد آپ 40 روپے میں یہ عوام کے لیے کھول سکتے ہیں. ہم رستہ بتاتے ہیں. اس تیل کی قیمتوں کو پر اب کوئی نہیں روک سکتا. اور تیل سے منسلک ہے الیکٹرسٹی. اچھا ہم یہ بتاتے ہیں وزیر کہ امریکہ میں اتنے کا ہے, انڈیا میں اتنے کا ہے, انگلینڈ میں اتنے کا ہے, تو پاکستان میں سب سے کم ہے. میں ان سے کہوں گا امریکہ بھی بتا دیا, انگلینڈ بھی بتا دیا, انڈیا بھی بتا دیا, تم نے آسٹریلیا بھی بتا دیا, تم نے UAE بھی بتا دیا, تم نے سعودیہ بھی بتا دیا. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ بلوچستان میں کتنے کا ہے. 100 روپے لیٹر. وجہ ایرانین پیٹرول, ایرانین ڈیزل 100 روپے کا تمہارے برابر میں موجود ہے, تو لازم ہے 31 روپے لیٹر تمہارے پڑوس کے ملک میں موجود ہے. تو بھائی اب اذان ہونے والی ہے اور ریسرچ بڑی قیمتی تھی, اور اس سے پاکستان کا وہ مسئلہ حل ہوگا کہ اگلے 1 مہینے کے اندر آپ اس بحران سے نکل جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا پہ مکمل پابندی, اور ہم نے 14 سال ریسرچ کر کے ہر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رکھا ہے. جو اگر یہ حکمران سیریس ہو جائیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں 1 سال کے اندر ہم قرض لینے والے نہیں, ہم قرض دینے والے ملک بن جائیں گے حقیقی. نمبر 2, سب سے اہم, یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بچے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اگلا سرمایہ ہے. ہم ایک نسل سے دوسری نسل پہ ٹرانسفر ہو گئے, تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سب بہتری کی گنجائش رکھتے ہیں. اسی لیے محنت کرتے ہیں, اسی لیے دن رات بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اسی لیے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پوری دنیا کے ظلم ہے کہ ان کے مستقبل, ان کے لیے گھر, ان کی تعلیم, ان کے علاج, معالجے کا پورا بندوبست کرتے ہیں تاکہ یہ جوان ہو, مملکت کی بات دوڑ سنبھالے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں 70% یوتھ کیمیکل ڈرگز کا شکار ہو چکے. 70% یوتھ
جو آپ کہتے ہو کہ پاکستانیوں کے پاس سے پیسہ ختم ہو گیا، پیسہ کہاں گیا؟ ڈرگس میں گیا، ڈرگس کارٹیل کے پاس گیا۔ سونا کیا روپے تولا ہے؟ سونا ہے 1,16,000 روپے تولا۔ 10 گرام سونا 1,16,000 روپے تولا ہے، اور 10 گرام کوکین 2 لاکھ روپے تولا ہے۔ سونا آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، گھر آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، کیش آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، لیکن کوکین جو اس معاشرے کے اندر بھر دی گئی ہے، آئس جو اس معاشرے کے اندر بھر دی گئی ہے، آپ یقین کریں 7,600 ارب روپے کی کوکین، 1 ٹن کوکین روزانہ پاکستان کے اندر، یہ عالمی طاقت ہے، یہ ڈرگس کارٹیل آپ کی رگوں کے اندر شامل کر کے آپ سے پیسوں کو جو طرح چوس لے۔ تو اگلے 2 سال میں ہمارے پاس شاید 5 روپے بھی جیب میں نہ ہو۔ ان چیزوں پہ توجہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محفلیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ظالم اور جابر حکمران کے آگے کلمہ ہے بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھتا تھا یہ کوکین جو یہاں سوکھنے میں آ جاتی ہے یہاں پہ کیا بناتی ہے؟ تو میں نے اس کو بولا یہاں جا کے بناتی ہے نیا پاکستان۔ دیکھیں میری بات غور سے سنیں، عالمی طاقتوں کا میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا جنگ کھل کے پھیلے گی اور انہی 3 مہینے میں اٹھے گی۔ اسی ملک میں اٹھانے کی سازش عالمی طاقتوں کے 2 نشانے ہیں، ایران اور پاکستان۔ ہم نے اپنی پوری طاقت سے اس انفارمیشن کو حاصل کر لیا، ہم سننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے کون ہے، تو پہلے ایران نہیں ہے، پہلے ہے پاکستان۔ عالمی طاقتوں کی سازش ہے، یہ جہادی، یہ داعش، یہ تحریک طالبان پاکستان سمیت جتنے بھی رینڈر ملیشیا اس کو ہائر کر چکے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر فساد کا آغاز کرے، اور اس کے اندر ان کا سب سے پہلا نشانہ ہے آپ کی سیکیورٹی فورسز سے، دوسرا نشانہ ہے ہم، اور تیسرا وہ ہے جس کے پاس، ہر کسی کے پاس پیسہ ہے جو ان کے نشانے پر پاکستان کے نیشنل ایسٹس کو ٹیک اوور کر کے پھر اسٹیٹ اور ایران سے لڑنا ان کی منزل ہے۔ اسی لیے میں آپ کو 13 سال سے بتاتا آیا ہوں اپنی سیکیورٹی فورسز کا مضبوط ساتھ دیجیے، اور دنیا میں جو بھی سازش ہو رہی ہے جس میں اس وقت اس ملک کا سربراہ ملوث ہے، جو فوج میں فریکشن ڈالنا چاہتا ہے، جو فوج کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، ان سازش کو کلا کما کرنے کے لیے میں نے پچھلے سال آپ کو منشور دیا، اعلان کیجئے کہ ہم معروف حکم کی تعمیل کریں گے جو ISPR سے جاری کیا جائے گا۔ آج دیکھیے وہ حقیقت ہونے جا رہا ہے۔ اپنے لبوں کی خاموش لبوں کو کھول دیں، اپنے لبوں کو آزاد کریں، تو کل آپ تڑپتے رہ جائیں گے اور پڑوس والوں کے اپنے ساتھ ملے گے۔ اس جنگ سے لڑنے کے لیے چاہتا تو میں بہت، لیکن ٹائم ہے، کردار کی ضرورت، اور کردار ہے صرف اے قوم پھر وہی تباہی کا زمانہ، اے قوم پھر وہی تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹھے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।